अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर हॉरर स्टोरीज को बहुत एंजॉय भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि खौफनाक कहानियां सुनने से डर तो लगता है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी हिरा शेयर कर रही है। हिरा कहती है, हम लोग मियांवाली के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की बहुत ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहूंगी। ये आज से 12 बरस पुरानी बात है। हम लोगों ने किराए पर एक घर लिया। हम लोगों का जो अपना घर था, जिस घर में हम लोग पहले रहते थे, वो पूर उनके भाई का था। तो चाचू को बाहर जाना था, उन्होंने जिद करके वो घर बेच दिया और अपना हिस्सा लेकर वो बाहर चले गए। हम लोगों को फिलहाल किराए के घर में रहना था। अब्बू ने भाग दौड़ की, एक घर का पता चला। घर ठीक था, अभी कुछ अर्सा पहले ही बना था। उस घर में शायद हम लोग पहले ही थे, यहाँ तक कि अभी उस घर के वाइट वॉश भी नहीं हुए थे। उन लोगों ने बस घर को सीमेंट वगैरह करवा के बंद कर दिया था। हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। अब्बू ने कहा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इस घर को खरीद लूंगा। घर अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा भी है और हमारी फैमिली के लिए काफी था। हमारी फैमिली में हम भाई बहन और अम्मी अब्बू ही थे। 3 कमरे थे। वहां पर एक बरामदे में ही किचन सा था। हम लोगों ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जब अपना बना लिया तो फिर किचन भी बना लेंगे। अब्बू कहते हैं कि जिस आदमी ने ये घर बनाया था उसके पास शायद पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसने इससे आगे बनाया ही नहीं। और उसने कहा कि आप लोग रेंट पर ले लें और अगर आपके पास पैसे हुए तो इसको खरीद भी लीजिएगा, मैं थोड़े थोड़े करके आपसे पैसे लेता रहूंगा। अब्बू ने कहा कि ठीक है। हम लोगों ने वहां पर सामान वगैरह रखा। सामान 2-3 दिन लगाकर सेट कर लिया। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और अब खासी ठंड होती थी। बरामदे में हम लोग बैठकर खाना बनाया करते थे अम्मी के साथ। वहीं पर अम्मी बैठी खाना बनाती थी, हम उनके पास ही होते थे। अब्बू को कमरे में दे आते थे। दिन के वक्त अब्बू अपने काम पर जाते थे और हम लोग दोनों बहन भाई अभी पेपर्स देकर फ्री ही थे। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना था, इसलिए हम लोग भी ज्यादातर घर ही रहते थे। भाई की भी कोई इतनी खास एक्टिविटीज नहीं थी, वो भी ज्यादातर घर में ही रहता था। उस घर में हम लोगों की जैसे भी 4-5वीं रात थी। जैसे ही रात होती हम लोगों को ऐसे महसूस होता जिस तरह से वहां पर बाहर सेन में एक वॉशरूम था, कोने पर एक वॉशरूम था। उस वॉशरूम के ऊपर छत नहीं थी, एक दरख्त की छांव आती थी। तो ओपन वॉशरूम था, वहां पर छत की तरफ से ओपन था, लेकिन जो उसकी दरख्त की छांव थी वो इतनी घनी थी कि ऐसे लगता था जैसे ऊपर से घिरा हुआ है। उस वॉशरूम से हमें रात के वक्त आवाजें आती थी। आवाजें ऐसी आती थी जिस तरह से कोई बोलता है, कोई बातें करता है, जबकि उस तरफ जिस तरफ वो बड़ा दरख्त था उस तरफ कोई घर नहीं था, बल्कि एक खाली सा प्लॉट ही था, वो भी कोने वाला छोटा सा प्लॉट था। पता नहीं किसी ने अपने घर की कोई जगह खाली छोड़ी हुई थी, क्योंकि घर तो वहां बन नहीं सकता था। अक्सर वो आवाजें आती थी तो हम लोग उठकर देखते थे आवाजें कहाँ से आती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई सरगोशियों में बातें करता है, दिखाई कोई नहीं देता। इधर उधर भी देखना, कहीं कुछ नजर नहीं आता था। अब हम लोग जब बरामदे में बैठकर खाना खाते थे, अम्मी के साथ खाना बनवाते थे, उस दरख्त की तरफ से हमें उस वक्त भी आवाजें आती थी। ऐसे लग रहा था जैसे हम लोगों को देखकर कोई बोल रहा है, बातें कर रहा है। कभी कभी हम लोग डर भी जाते थे, फिर हम लोग जल्दी जल्दी खाना बनाकर अम्मी के साथ अंदर चले जाते थे। उसके बाद हम लोगों का जो वो ओपन किचन था उसको हम लोग समेट देते थे, बर्तन उठाकर अंदर रख लेते थे। चूल्हा वगैरह बाहर ही होता था। ऐसे लगता था रात को वहां पर कोई ताज़ा खाना बनाता है। खुशबू आती थी खाना बनने की। आधी रात के वक्त वहां से खाना बनने की ऐसी खुशबू आती थी जैसे
رات کے پچھلے پہر میں 2-3 بجے کوئی زردہ بنا رہا ہے. ہمارے گھر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی. امی کی آنکھ کھلی. امی نے ویسے اٹھ کر جھانک کر کھڑکی میں سے دیکھنا چاہا. امی کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں، ایک بہت لمبے بالوں والی عورت ہے، بڑی لمبی اس کی چوٹی ہے، اسی جگہ پر کچن میں بیٹھی ہے. اس کے سامنے ایک گولڈن رنگ کا برتن پڑا ہے، جیسے تانبے کے برتن ہوتے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے اس میں وہ کھانا بنا رہی ہے. یہ امی نے خود دیکھا. امی کہتی ہیں کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن وہ واضح سامنے کھانا بنا رہی تھی. امی تھوڑی ڈر گئی. امی کو اگلے دن بخار بھی ہو گیا خوف سے. امی نے ہمیں بتایا. امی نے کہا کہ یہاں پر کوئی مخلوق رہتی ہے تو ہمارے بعد وہ ہمارا کچن استعمال کرتی ہے. ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے. ابو کو بھی یہ بات بتائی گئی. ابو بھی پریشان ہو گئے. ایک رات ابو لیٹ آئے. ابو جب گھر میں داخل ہوئے تو ابو نے اسی طرف کچن کے پاس ایک چھوٹے سے قد کی جھکی ہوئی عورت کو دیکھا. اس نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اور بالکل کچن کے کونے پر کھڑی ہوئی تھی. ابو جب اندر داخل ہوئے تو وہ دیوار چاٹ رہی تھی. ابو نے جب اسے دیکھا ابو ڈر گئے. ابو نے کہا کون ہے تم، بھاگ جاؤ یہاں سے. اس نے ایک دم ابو کو غصے سے دیکھا. اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس نے جیسے اس کو ابو کی طرف پھینکا. ابو کہتے ہیں کہ مجھے واضح لگا کہ وہ لاٹھی میرے پاس آئی ہے لیکن گری نہیں، غائب ہو گئی. وہ عورت بھی غائب ہو گئی. اس کے بعد ابو بڑے بیمار رہنے لگ گئے، یہاں تک کہ ابو گرے اور ابو کا بازو بھی فریکچر ہو گیا. اور کوئی ایسی جگہ سے گرے بھی نہیں تھے، بس ہلکا سا پاؤں پھسلا تھا، بازو فریکچر ہو گیا. کئی دن بیچارے بیڈ پر رہے. ہم لوگ بڑے پریشان ہو گئے. امی نے کہا ہم نے یہ گھر نہیں خریدنا، اس گھر میں تو جنات ہے اور واضح طور پر ہے. ایک دن ہم لوگ سارے کمرے میں بیٹھے تھے. امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، ہم ابو کے پاس تھے. تو امی کہتی ہیں، امی نے ہمیں آوازیں دینا شروع کر دی. امی کہتی ہیں کہ سورۃ یاسین ادھر لے کر آؤ. ہم لوگ بھاگے، ہم لوگ سورۃ یاسین لے کر آئے. امی کہتی ہیں کہ میں ادھر بیٹھ کر کھانا بنا رہی ہوں. بار بار ذہن میں وہ بوڑھی عورت چکر لگا رہی ہے، کبھی لاٹھی لے کر اس طرف جاتی ہے، کبھی لاٹھی لے کر اس طرف جاتی ہے. یہاں تک کہ جب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تب بھی ہمیں لاٹھی کی ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ صحن کے اسی کونے کی طرف جا رہی تھی جس طرف وہ درخت تھا. ہم لوگ تو بہت ڈر گئے. امی نے کھانا بنایا. اب ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ جو اندر والا کچن تھا وہ بہت تنگ تھا، وہاں پر کھانا بنتا نہیں تھا. وہاں مشکل امی بیچاری کھڑی ہو سکتی تھی. وہیں پر امی کھانا بناتی تھی، یا اگر امی نے باہر کھانا بنانا ہوتا تھا تو ہم امی کے پاس ہی بیٹھا کرتے تھے. اتنی سخت سردی میں وہاں پر امی کے پاس بیٹھتے تھے. پھر ہم لوگوں نے آگے پردہ لگانا شروع کر دیا. رات بھر وہ وہاں پر کھانا بناتے، ان کی آوازیں آتی، وہ اپنا آپ ظاہر کرتے، چلتے پھرتے. امی نے ابو سے کہا، ہم لوگ سارے کمرے میں بیٹھے تھے، ایک ہی کمرے میں سب سوتے تھے. امی نے ابو سے کہا کہ اس آدمی نے یہ گھر اسی لیے پورا نہیں کیا کیونکہ یہاں پر جو جنات ہیں انہوں نے گھر پورا ہونے دینا ہی نہیں تھا. جتنے سخت یہ جنات ہیں یہاں پر تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا. ہم لوگوں نے یہ گھر نہیں خریدنا، آپ جلدی کوشش کریں ہمیں کوئی گھر مل جائے. ابو نے کہا کہ میرا بازو ٹھیک ہو رہا ہے اور مجھے درد بھی کم رہتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں جلدی کوئی گھر ڈھونڈوں. اس کے بعد ہم لوگ شام ہوتے ہی کھانا بنا کر کمروں کے اندر چلے جاتے تھے. رات جیسے ہی 12-12:30 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، ہم لوگوں کے صحن میں وہ بوڑھی عورت لاٹھی لے کر ٹک ٹک کرتی چلتی رہتی تھی. 1-2 مہینے تو ہم لوگ مجبوری سے گھر میں رہے، کوئی گھر نہیں تھا مل رہا، سردیاں بھی شدید تھیں. ہم لوگ محصور ہو کے رہ گئے. پھر ہم لوگ ڈرے تب جب اس مخلوق نے، اس بوڑھی عورت نے ہمارے کمرے پر دستک دینا شروع کر دی. جو ہی رات 3 بجتے تھے وہ ہم لوگوں کے کمرے پر دستک دینا شروع کر دیتی تھی اور اکثر پکارتی تھی اور کہتی تھی کہ دروازہ کھولو، میں نے بھی اندر آنا ہے. بار بار یہ بات کہتی تھی. ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم لوگوں کے اس کمرے کی جو کھڑکی ہے اس کا پردہ ہٹا ہوا تھا. اس کھڑکی کے پاس اندر جھانک کر دیکھ رہی تھی. اس کا بہت بھیانک چہرہ تھا، بالکل کالا سیاہ چہرہ تھا، اور وہ جھانک کر اندر دیکھ رہی تھی. میں اتنا ڈری کہ میری چیخ جو تھی جیسے دب کے رہ گئی اور میں نے اپنے چہرے کے اوپر بلینکٹ لے لیا. مجھے خوف آ رہا تھا بہت زیادہ کہ میں نے کیا دیکھا ہے. صبح میں نے امی کو بتایا. امی نے کہا کہ مجھے پتا ہے
میں نے 2-3 بار اسے ایسے ہی کھڑکی سے جھانکتے دیکھا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے، بھائی نے بھی 1-2 لوگوں سے کہا کہ ہمیں کوئی گھر دکھائیں، بڑی بھاگ دوڑ کی، ایک گھر کا پتہ چلا، اس گھر کی ہماری ڈیل فائنل ہو گئی، بس ہم لوگوں نے وہاں پر سامان رکھنا تھا۔ اس گھر کی ڈیل بھی کینسل ہو گئی۔ وہ ایسے کینسل ہوئی کہ جب ہم لوگوں نے وہاں پر شفٹنگ کرنی تھی، ان لوگوں کا پلان چینج ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے رینٹ پر دینا ہی نہیں۔ ایسے لگ رہا تھا یہ جو مخلوقات ہیں انہوں نے ہمیں قید کر لیا ہے۔ ابو کہتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گھر بچا ہی نہیں۔ جس طرف میں گھر کی بات کرتا ہوں وہ آگے سے یہی کہتے ہیں کہ ابھی خالی نہیں ہو رہا، سردیاں بہت زیادہ ہیں، سردیاں گزر لیں پھر خالی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک بزرگ کو لے کر آئے ابو گھر میں، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جنات ہیں اور یہ سارے جنات جو ہیں ان کا بسیرا اس درخت پر ہی ہے، یہ درخت سے یہ مخلوقات آتی ہیں، یہ لوگ کھانا بناتے ہیں، ان کو بنانے دیں، یہ لوگ آواز دیتے ہیں، ان کو جواب مت دیں، ان سے ہم کلام ہونے کی غلطی مت کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ ایک دفعہ آپ لوگ سارے صحن میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں ان سے کہیں کہ ہمیں تنگ نہ کریں، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، یہ آپ کو نقصان نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ ان کو نکالنے کے لیے خود سے کوئی پڑھائی کریں گے، ان سے ہم کلام ہوں گے، ان کو گالی گلوچ کریں گے تو یہ آپ کو تنگ کریں گے۔ ابو کہتے ہیں کہ میرے سے اس رات یہی غلطی ہوئی تھی، جب میں نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تھا، اس جھکی ہوئی عورت کو دیکھا تھا تو میں نے اس کو غلط لفظ بولے تھے، جیسے میں نے گالی دی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ ابو کہتے ہیں وہ خوف سے میرے منہ سے نکلی تھی، تب اس نے وہ میری طرف لاٹھی پھینکی تھی۔ وہ بزرگ آگے سے کہتے ہیں کہ شکر کریں وہ لاٹھی آپ کو لگ نہیں گئی، اگر وہ آپ کو لگ جاتی تو شاید آپ بچتے نہ، کیونکہ وہ ایک مخلوق کا وار تھا۔ پھر تو کیا، وہ مولوی صاحب وہاں سے چلے گئے جو بزرگ تھے۔ ہر رات ہم لوگوں کی خوف سے بھری ہوئی ہوتی تھی، رات بھر وہ باہر چلتے تھے، پھرتے تھے، نلکا تک چلانے کی آواز آتی تھی۔ پھر ایسے لگنا جیسے کوئی حلوہ بنا رہا ہے، کبھی ایسے لگنا جیسے کوئی رات میں چائے بنا رہا ہے، اور یہ کام 3 بجے کے قریب کھانا بننے کی خوشبو بہت زیادہ آتی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، میرے بھائی کو واش روم جانا تھا، ٹائم بھی وہی تھا، رات 2:30 پونے 3 کا ٹائم تھا۔ وہ جیسے ہی اٹھا، اب ہم لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے اپنے گھر میں کہ ہم لوگ پہلے کھڑکی سے دیکھتے تھے کہ باہر کچھ ہے تو نہیں۔ اس نے دیکھا باہر صحن میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم سب لوگ سو رہے تھے۔ وہ بیچارہ کہیں باہر نکلا، واش روم گیا، جب واش روم سے واپس آیا تو اس کی چیخوں کی ہمیں آواز آئی۔ ہم لوگ سارے جا کے جب باہر نکلے تو صحن میں بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر کے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، اس کے اوپر شاید کسی مخلوق نے حملہ کیا۔ ابو کا بازو ویسے ہی خراب تھا، بیچارے اٹھا نہیں سکتے، ایک بازو سے جتنا کر سکے انہوں نے اوپر کیا۔ ہم لوگوں نے اس کو سہارا دیا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش آیا، وہ یہی کہہ رہا تھا مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی۔ اندر لے کر گئے، امی نے اس کے اوپر آیت الکرسی کا دم کیا، تھوڑا سا وہ نارمل ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے جب میں واش روم میں جانے لگا آپ لوگ سب سو رہے تھے، میں نے باہر دیکھا، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دروازہ کھول کر بھی باہر پہلے جھانک کر دیکھا، باہر کچھ نہیں تھا۔ تو جب میں باہر جانے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے سامنے، جب میں واش روم سے واپس آیا ہوں تو یہاں پر میں نے صحن میں ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس عورت کا بہت بڑا قد تھا، پیٹ بھی بہت بڑا تھا، اور اس نے اپنے سر کے اوپر جیسے پوری دیگ اٹھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی خوفناک تھی، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں برداشت ہی نہیں کر سکا۔ اس نے پوری دیگ اپنے سر کے اوپر اٹھا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ وہی مخلوقات تھی جو رات بھر وہاں پر کھانا بناتے تھے۔ پھر ہم لوگ بڑے پریشان رہنے لگ گئے، دعائیں مانگتے تھے ہمیں کوئی گھر مل جائے۔ 5 ماہ کے بعد ہمیں ایک گھر کا پتہ چلا۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ گھر واقعی میں بہت زیادہ ڈراؤنا اور عذاب زدہ تھا۔ اس گھر کے در و دیوار، اس گھر کا وہ پرسرار پن، حالانکہ وہ گھر بالکل نیا تھا، یعنی ابھی اس پر وائٹ واش بھی نہیں ہوئے تھے، بھلے وہ 5-6 ماہ سے بند تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے وہ صدیوں پرانا گھر ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کے کونے کونے میں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کبھی بھی کوئی گھر لینے سے پہلے اس کا ہمیشہ پتہ کیا کریں، کیونکہ کچھ گھر اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ وہاں پر رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور کچھ گھر میں ایسے جنات ہوتے ہیں کچھ گھروں میں جو انسان کو قید کر لیتے ہیں، وہاں سے نکلنے بھی نہیں دیتے۔ ہمیں ایسے ہی لگتا تھا
اتنی ہم لوگوں نے دعائیں مانگی، منتیں مانی، تب جا کر ہمیں کوئی گھر ملا، اور جو گھر ملا تھا وہ تھا بھی بڑا پرانا سا، لیکن ہم لوگوں نے ادھر ہی رہنا بہتر سمجھا۔ اس گھر کی صفائی ستھرائی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس گھر میں اتنے جنات تھے کہ وہاں پر کوئی بھی انسان کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری کہانی تھی۔ بہت شکریہ ہیرا آپ کا۔ مثلاً ایسے ہی ہے، جب بھی کوئی گھر لیں پہلے تحقیقات کرنی چاہیے، پہلے پتہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو محلے میں سے کوئی نہیں بتاتا تو آپ کسی صاحب علم کو لے جائیں۔ ان کو، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ گھروں میں کیا معاملات ہیں، پھر وہ آپ کو ایسے گھروں سے بچا بھی لیتے ہیں۔ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو آپ کو، آپ کی فیملی کو نقصان دے۔ چند پیسے بچانے کے لیے کبھی بھی اپنی زندگیوں کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ انشاءاللہ اس چینل پر بھی لانگ سٹوریز جلدی آئیں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہے خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔